हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपनी क़ुव्वत और ताकत का, अपनी किब्रियाई का एक मुनफरिद अंदाज में ज़िक्र फरमाया। अगर कोई इंसान इस आयत करीमा को ये चाहता हो कि उसके जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी आ चुकी है या उसको मरज़ कोई लाहक हो चुका है और कोई दवाई भी उस पर असर नहीं करती, तो वो ये आयत करीमा अगर उस पर दम करके वो खा लेगा या पी लेगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म को तक़वियत और क़ुव्वत अता फरमाएंगे। जिस्म का कोई उज़्व भी अगर बिल्कुल शल हो चुका है, मफलूज हो चुका है, अल्लाह ताला उसको भी हरकत अता फरमाएंगे, क़ुव्वत अता फरमाएंगे। इंसान का जिस्म जो है उसके अज़ा मुख्तलिफ मुर्दा होते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंसान जो है एज बढ़ती है तो अज़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता वीक होते होते मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। अब उनको तक़वियत, क़ुव्वत, ताकत वो अल्लाह की ज़ात अता फरमा सकती है, और वो इंसान जो है जो बिल्कुल मफलूज यानी फालिज में चला गया है, वो भी इस आयत के ज़रिए अपनी बॉडी को, अपने जिस्म के उज़्व को, कोई भी अज़ा है जिस्म का, उसको दोबारा ताज़गी और क़ुव्वत के साथ हासिल कर सकता है, वो ताकत जो एक जवानी में इंसान को मुयस्सर होती है। जिस्मानी कोई भी वीकनेस है अल्लाह इससे वो जो है दूर फरमा देता है। तो याद रखें, कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो ये जिस्मानी ताकत का ज़िक्र के लिए ये आयत इस्तेमाल हो सकती है जो अल्लाह ने बयान फरमाई। एक आपका दुश्मन जब आप पर गालिब हो रहा हो और आप बिल्कुल मगलूब होते जाएं, पसपा होते जाएं और आपको कोई सबील नज़र ना आती हो, तो आप अपने दुश्मन को पस्त करने के लिए, मुखालिफ को पस्त करने के लिए और फ़तह हासिल करने के लिए इस आयत करीमा का बेहतरीन सहारा ले सकते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को क़यामत की सुबह तक रुश्त व हदायत का मरकज़ बनाया। अब लोग समझते ये हैं कि कुरान पाक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुर्दों पे पढ़ने के लिए किताब है, मुर्दों को बख्शवाने की किताब है, जिंदों के लिए इसमें कुछ नहीं है। यानी हमारा अमलन एक जहन ये बन चुका है मुसलमानों का कि कुरान मुर्दों के लिए है। जैसे हम प्रैक्टिकली उसको लाते हैं, मुर्दा के लिए उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुल ख्वानी का नाम दे देते हैं, जो कि शरअन इसकी कोई कहीं सबूत नहीं मिलता कि सहाबा ने या अहले बैत ने बैठ कर कहीं यूँ कुरान खानियाँ की हों, बल्कि ये चीज़ें तो हमारी राइज करता हैं जब हमने असल को छोड़ दिया तो नकल को लेना शुरू कर दिया। अब लोग जो है कुल खानी को तो जानते हैं, लेकिन कुरान से मुश्किलात हल होती हैं। अभी एक हिंदू खातून है, इटली में होती है, मुझे उसने व्हाट्सअप करने बड़ी की है जी कि मेरी परेशानियां हैं, मेरी ये मुश्किलात हैं, मैं आपके वजीफ़े सुनती हूँ और मैं छोटे छोटे वजीफ़े करती भी हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मेरी बेटियां हैं वो भी अब वजीफ़े आपके शुरू कर दिए हैं। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, कहती है मेरे कुछ मसाइल हैं, आप मुझे बताएं। मैंने कहा अपने नाम भेजें। फिर उसने मुझे कहा देखें मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, और मैं जो है मेरी बेटियां भी हिंदू हैं और हम सारे हिंदू हैं क्योंकि हमारी नस्लें हिंदू चली आ रही हैं। तो आपके यूट्यूब पे हमने वजीफ़े शुरू किए तो हमें बहुत फ़ायदे होने शुरू हो गए और हमारा एक बिलीव बन गया कि मुसलमानों की किताब जो कुरान है वो आज भी हमारी मुश्किलात हल कर सकती है। यानी आप उसकी बातें सुने तो मैं, चूँकि अमानत होती है, हम किसी की बातों को नशर नहीं करते, ना किसी की यहाँ वीडियो बनती है, किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं हुआ, ये चीज़ें अल्लाह और बंदे का मामला होता है। लेकिन उसने मुझे इतनी लंबी फहरिस्त भेजी कि मैंने अपने सारे पंडितों को, सारी अपनी किताबों को, मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, मुझे शौक़ है मजहबी कुतुब पढ़ने का अपनी, तो मैंने इसीलिए तो नेट पे सर्चिंग में आपको देखा। तो अब वो कहने लगी कि मैं सारों को देखा कि उसमें हमारी मुश्किलात का हल नहीं है, लेकिन आप जो बताते हैं वो हमारी मुश्किलात। अब देखिए ना, आम बंदे को, अब आप जो बैठे हुए हैं, अब आपको दो और दो चार भूखे को जैसे कहा जाए कि दो और दो कितने हुए, तो वो क्या कहेगा, चार रोटियां, यही कहेगा ना। तो आज बंदा परेशान है, वो कहता है मैं कुरान से परेशानी का हल कैसे निकालूं, मेरी परेशानी दूर कैसे होगी। अगर वो कहा जाए जी आप जाओ उस दरख्त के आगे सजदा कर दो, उस कब्र पे सजदा कर दो, तो वो कर देगा। और उसे कहा जाए एक बंदे का बच्चा बीमार है
اور وہ بالکل عجیب حالت میں ہے، وہ اپنے بچے کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، وہ اس کے لیے جا کے جو ہے منتر بھی کرے گا، جنتر بھی کرے گا، وہ بیچارہ مجبور ہے، بشری کمزوری ہے اس کے اندر۔ اب آپ اسے بلیم نہ کریں۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ آج بھی یقین کر لیں کہ صرف شفا اللہ کے قرآن میں ہے۔ اب وہ ہندو کہہ رہی ہے مجھے، وہ ایسا لیکچر دے رہی ہے واٹس ایپ پہ، نہیں میرا بلیف بن گیا، میں نے ایک آپ کا یہ چھوٹا سا اللہ کے اسماء الحسنہ کا وظیفہ کیا، یہ کیا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے، چھوٹی چھوٹی جو آیتیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا نا وظیفہ، اس طرح کی اس نے ڈھیر مجھے سنا دی، کہتی ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کا وظیفہ کیا ہے، میرا فلاں کام ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کا یقین کس پہ بنا؟ قرآن پہ۔ آج مسلمان کیا بتا رہے کافروں کو کہ بس مردوں پہ پڑھنے والی کتاب ہے ہماری، ہم بس میت کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں قبرستان، ہم بیٹی کی شادی بھی اس کے سر کے اوپر سے گزارتے ہیں، عدالتوں میں ہم قسمیں خالی کھاتے ہیں۔ تو آپ کی کتاب رشد و ہدایت کا جو ذریعہ ہے، جو بین الاقوامی کتاب ہے، کوئی کتاب بین الاقوامی نہیں ہے، نہ تورات نہ زبور نہ انجیل، ہماری انٹرنیشنل کتاب ہے، نبی انٹرنیشنل، کتاب بھی انٹرنیشنل، شریعت بھی انٹرنیشنل، تو وہ ہمارے پاس ایسے چپکی ہوئی ہے، گھروں میں ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ قرآن کدھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی آئے کہ جی میں نے قرآن پڑھنا ہے، رمضان کے علاوہ کسی دن آ جائے تو آپ تلاش کریں گے بیٹا مصلی ڈھونڈو، مصلی بیٹا ڈھونڈے گا، وہ پتہ نہیں کہاں سے جا کے کہیں سے مصلی نکلے گا، کہیں الماریوں میں پیچھے ادھر نیچے گھسایا ہوا، اور پھر آپ قرآن پاک پڑھنا ہے میں نے، اچھا ایک منٹ دیکھتے ہیں وہ کدھر رکھا ہے۔ بیوی بھی پریشان، بیٹی بھی پریشان، بیٹا بھی ڈھونڈ رہا ہے، اچھا مسجد سے لے آؤ۔ گھر میں قرآن پاک بھی مشکل سے ایک کہیں ملتا ہے، اگر 5 بندے ہیں تو 5 قرآن تو ہونے چاہیے نا گھر میں، تو کیونکہ ہمارا قرآن سے تعلق ہی رسمی رہ گیا ہے تو اللہ نے بھی ہمیں بٹکا دیا، جاؤ پھر پریشانیوں میں گرو۔ آج ہم مسلمان کیوں پریشان ہے؟ کافر ہے، عیش کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارے کام ہی ایسے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین قرآن دیا، نبی دیا، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور کافروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کافر ہمیں دیکھ کر اسلام، ہمارے قرآن کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر نہیں، ہمارے قرآن پاک کو ریسرچ کر کے آج بھی اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے چونکہ اس پہ ریسرچ کی، یہ فرسٹ ٹائم اللہ کا فضل ہے ہم نے قرآنی اعمال کو یوں بیان کرنا شروع کیا، جو شعبدے کی باتیں جو کہانیاں لوگ سناتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلش میں ترجمہ قرآن لکھا، پہلا دنیا کا، اور اس قرآن کو پڑھ کے جتنا یورپ، امریکہ، کینیڈا مسلمان ہوتا ہے، ان کی ایک بڑی تعداد اس ترجمہ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے ریسرچ کر کے۔ تو جب ہم کفر کو قرآن بتائیں گے، آپ حیران ہوں گے اتنے بڑے بڑے کافر ہیں ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے کہ صرف اس قرآن بتانے کی وجہ سے کہ میں ابھی ایک ملک میں انشاءاللہ وہ صدر بن جائے گا، افریقہ کے پریزیڈنٹ بن جائے گا، وہ میرے پاس آئے وہاں اپنے ملک میں، میں ان کے آ کے بیٹھے، باتیں ترجمان نے ساری ٹرانسلیشن کی، جب کرتے 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 انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلایا جائے۔ میں نے قرآن سے چند باتیں اپنے علم کے مطابق بتائیں، وہ بندہ وہیں جرنل ہے وہاں کا، وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا جی واقعی قرآن جو ہے عالمی کتاب ہے، انٹرنیشنل کتاب، آپ ثابت تو کریں کسی کے سامنے، آپ خود ہی، آپ کو نہیں پتا کہ ہماری پریشانیوں کا حل کہاں ہے، فلاں جگہ جا کے قبر پہ سجدہ کر دو، پریشانی ہو، کہے گا پھر ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہندو کہے گا، پھر آپ بھی یہی کرتے ہو تو ہم دونوں کا بھگوان تو ایک ہے۔ یہ مجھے پشوپتی ناتھ مندر ہے نیپال میں، دنیا کا سب سے بڑا، وہاں پنڈت نے مجھے یہ بات کہی، میں جب پنڈتوں کا علاج کر رہا تھا وہاں ہماری تقریریں بھی، وہ کہنے کا جی آپ بھی وہی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی۔ اب ہم نے کیا اس کو دیا میسج، قرآن سے شفا ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے، آپ چھوڑ دیں دنیا پہ یقین کرنا کسی چیز پر، ہاں میڈیسن لیں، دوائی لیں، دوائی پر یہ دم کر لیں، کیونکہ ہر چیز کا ماہر جو بات کرتا ہے وہ زیادہ بہترین اور مستند ہوتی ہے۔ اب آپ جو ہے، جو عامل آپ کو کہہ دیتے ہیں نہیں جی اب آپ کا پریشانی ہے نا، تو اب میں نے کبھی آپ میں سے کسی کو روکا کہ نہیں جی آپ نے دوائی نہیں لینی، آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کیوں؟ وہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں عالم غیب کا مالک نہیں بنایا، اللہ نے کوئی آسمان اور زمین کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی کہ ہم شف کریں تو بندے کا کام پار ہو جائے، نہیں نہیں نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے ہی ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا، اس کا بیڑا پار ہو جاتا، وہ تو بیڑا غرق ہوا کیونکہ اس کے اندر ہی صاف نہیں تھا۔ تو اب یاد رکھیں کہ نظر یا شف یا کسی کا دم یا کسی کا وظیفہ نہیں اثر کرتا جب تک اپنا دل آپ کا خالی نہیں ہوگا غلط چیزوں سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے۔ اب یہ آیت ہے جو قرآن پاک کی، یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 165،
اللہ رب العزت نے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، پہلے انسان یقین کر لے کہ ساری قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ پہ۔ یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کس سے طاقت ملے گی، مجھے قوت ملے گی، پاور ملے گی، اور میرا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ ان القوت للہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کر کے سورہ بقرہ کے اندر بتا دیا۔ پھر آپ کا بلیو ہو گیا جب، اب آپ یقین کے ساتھ جب یہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی قوت ہے ہر چیز پر غالب۔ ورنہ آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر سے بھی ہو جائے گا، فلاں سے بھی ہو جائے گا۔ اب یہ آیت آپ دوائی پہ پڑھیں، کسی بھی مرض کی دوائی ہے اس پہ وہ آپ کھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا۔ 70 بار اس کو پڑھ لیا کریں، سارے پڑھیں، ان القوت للہ جمیعا، بس ساری طاقتیں کس کے لیے ہیں؟ صاف اللہ نے کہہ دیا۔ ہم مانے تو صحیح، لیکن ہم تو مخلوق کی طاقت مانتے ہیں، ڈاکٹر کی طاقت، عامل کی یا اور دنیا کے لوگوں کی طاقتوں کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ طاقت مانتے ہیں کچھ تو تب میرے پاس آئے ہیں نا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ساری طاقت کا اصل سرچشمہ وہ کون ہے؟ اللہ چاہے گا تو ہوگا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ یقین آپ کا بن گیا، اب آپ دوائی پہ دم کریں، آپ کھائیں۔ آپ کا فالج ہے کہیں، آپ تیل پہ 70 بار روز دم کریں، وہاں کا مساج کریں، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حصہ بالکل آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بندے کا دماغ بالکل وہ ہو گیا تھا، اور اس کا دماغ مطلب اس میں کوئی سوچ نہیں آتی تھی، اس کے دماغ پہ اسے یاد ہی کچھ نہیں رہتا تھا۔ تو میں نے اب وہ بھول چکا تھا بہت سی چیزیں، اور بالکل عجیب مینٹل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جی اس کو پڑھیں اور 70 بار تیل سے اس کی مالش کریں۔ اب یہ آیت میں نے کہا تم بھی وظیفہ یہ پڑھتے رہو ساتھ ساتھ، اور پڑھتا رہا، وہ اس کو مالش کرتے رہے۔ چند دن میں، یہ نہیں کہ ہفتے، بہت زیادہ نہیں، چند دن میں اللہ نے اس کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا یہ اللہ کی قوت کو مان کے پڑھو، پھر تمہیں فائدہ ملے گا۔ اب آپ پودینے کے پتوں پہ دم کر کے یہ 70 بار، اور آپ پانی کے ساتھ صرف 11 دن کھا کر دیکھیں، جسم کی وہ طاقت اللہ عطا فرمائے گا کہ آج اکثر لوگوں کو جسمانی کمزوری کا بہت زیادہ شکار ہے، اور وہ پرابلم ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح جو ہے آپ دشمن آپ پہ غالب آ رہا ہے اور آپ کو ذلیل پست کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ غالب ہوں، تو آپ اس کو روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میں وظیفہ تھوڑا اس لیے بتاتا ہوں کہ دعا لمبی کریں، آپ وظیفہ تھوڑا پڑھیں، دعا لمبی کریں۔ 70 بار پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو طاقت دے گا۔ جس جگہ آپ جا رہے ہیں، جیسے تھانے میں، کچہری میں، کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو میٹنگ ہے یا آپ کو کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے، تو اب آپ کو وہاں تھوڑا سا انسان پہ اکثر خفقان آ جاتا ہے، دل پہ رعب آ جاتا ہے، تو یا پھر آپ بیان کرنے کھڑے ہوئے تو آپ کا دل ایک دم بیٹھنا شروع ہو گیا، آپ تقریر نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، یا نماز پڑھانے میں بعض لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ 3 بار خالی یہ اس سے پہلے پڑھ لیں، ان القوت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، سینے میں پھونک لیں۔ آپ دیکھیے گا بیان ایسے جاری ہوگا، نماز ایسے سکون سے، تقریر آپ کر سکیں گے، مجمع کی ہیبت، یعنی کسی سے آپ مدعو نہیں بنیں گے، داعی بنیں گے، کسی کا اثر نہیں لیں گے، بلکہ اپنا اثر دوسروں کو دیں گے۔ یہ اللہ نے بڑی پرطاقت رکھی ہے یہ آیت کریمہ، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ خواتین مرد بھی پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں پڑھ کے جائیں گے تو گھر میں آپ کا رعب ہوگا۔ جن لوگوں کا گھر میں رعب نہیں ہے اکثر، تو وہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ بیوی پڑھ لے گی تو اس کا زیادہ پڑھ لے گی تو اس کا رعب زیادہ ہو جائے گا آپ پر، وہ پہلے سے پڑھ کے تیار بیٹھی ہو، تو اس لیے جو جتنی زیادہ پڑھے گا اس کا اللہ رعب، پیار، محبت والا، ہیبت والا، یہ رعب وہ نہیں جو سانپ اور بچھو کا رعب ہے، تو اللہ یہ رعب اس کے دل میں ڈال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔